बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंजर। PIA हादसे समेत कुछ तियारा हादसात की रिपोर्ट्स आज पार्लियामेंट में पेश की गई हैं और इस हवाले से ये बात वाज़ेह हुई है कि नवाज शरीफ और आसफ जरदारी इन हादसात के जिम्मेदारान हैं। किस तरह, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ ही जियो के एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा और GNN की एंकर पर्सन खातून आयशा बख्श के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फेक न्यूज़ के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई है। इस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही ख्वाजा आसफ नैब के रेडार में आ गए हैं, इस पर भी वक्त बचा तो इंशाअल्लाह ज़रूर बात करेंगे। तियारा हादसात की रिपोर्ट्स जो है, इसके साथ एक बात पर अप्रिसिएशन हुकूमत वक्त की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बनती है कि वो ये चाहते हैं कि कोई भी कमज़ोरी और कोताही आवाम से छुपनी नहीं चाहिए। ऑफिशियल तरीके से ये जो रिपोर्ट्स हैं इनको पब्लिक किया जाना चाहिए। आवाम को पता चलना चाहिए कि किस तरह ये करप्शन हुई है, किस तरह हादसात हुए हैं, किस तरह आवाम के टैक्स पेयर के पैसे को नुकसान पहुंचाया गया। आपने शुगर कमीशन की रिपोर्ट को देख लिया, आटा की रिपोर्ट भी आप देख लेंगे, IPPs के मामलात और कर्जे कमीशन की रिपोर्ट्स जो है वो भी आपके सामने हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ एक्शंस भी शुरू कर दिए गए हैं। अब इसी तरह ये तियारा हादसात पहले होते थे लेकिन ये रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं होती थी और ये पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि इसकी रिपोर्ट पब्लिक कर रही है। सिर्फ PIA के इस हादसे की नहीं बल्कि और रिपोर्ट्स भी चंद एक पब्लिक कर दी गई हैं और उनके साथ और 1.5 साल के अंदर कह रहे हैं कि तमाम हादसात की रिपोर्ट्स आवाम के सामने आ जाएंगी। इसकी वजह पायलट्स की गफलत थी, कंट्रोल टावर के अमले की गफलत थी, सिविल एविएशन अथॉरिटी की गफलत थी, या इसके अंदर जो है वो कुछ और फॉल्ट्स थे, टेक्निकल कुछ मामलात थे। इस हवाले से आज ये जो रिपोर्ट असम्बली के अंदर बल्कि गुज़श्ता रोज़ ही जमा करवा दी गई थी, जिस पर आज बात हुई है, चौधरी गुलाम सरवर साहब जो अभी वज़ीर हवाबाजी हैं, उसके मैं आपके सामने नुकात रखता हूँ, फिर हम इसकी वजूहात पर, असल बात पर आगे बात करेंगे। वो कहते हैं कि 22 जून तक तियारा हादसा केस का वादा हमने पूरा कर दिया है। दौरान लैंडिंग हादसा पेश आया, कॉकपिट के रिकॉर्ड मौजूद हैं। तहकीकात के लिए काबिल अफसरान तैनात किए गए। 26 मई को फ्रांस से टीम आई। 1 जून तक तहकीकात और मुआयना मुकम्मल किया। और इस हवाले से एयर ब्रिव से भी 2 हमने पायलट्स लिए ताकि कुछ मामलात पर बातचीत हो सके और टेक्निकली कुछ मामलात को समझा जा सके। अबूरी रिपोर्ट, वो कहते हैं ये अबूरी रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट हतमी जो है वो बाद में इंक्वायरी के बाद आएगी। इंक्वायरी जारी है। इंटरनेशनल पायलट्स एसोसिएशन का नुमाइंदगी यहाँ पर दी गई है इसके अंदर, यानी कोई काम भी अधूरा नहीं छोड़ा गया। जहाँ जहाँ की नुमाइंदगी की ज़रूरत थी वो की है। 10 रुकनी टीम थी, उसने पूरा इसको समझने की कोशिश की है और जो इब्तदाई रिपोर्ट दी है वो असम्बली के अंदर पेश की जा रही है। वो कहते हैं कि तियारा 7 मई को ऑन एयर हुआ। 22 मई तक 6 परवाजें इसने की और उसमें 1 परवाज शारजा की थी, 5 परवाजें इसी रूट पर लाहौर कराची के दौरान थी। इसके साथ वो कहते हैं कि रनवे से 10 मील कबल जहाज को 2500 फीट बुलंदी पर आना होता है, लेकिन वो ज्यादा उसकी बुलंदी थी, 7220 फीट पर वो मौजूद था। 45 फीट पर गियर के बगैर इंजन जो है वो ब्रीच हुआ, डाउन हुआ। 3 से 4000 फुट तक दोबारा वो रगड़े खाता रहा। कंट्रोल टावर से कंट्रोलर पायलट को दोबारा जिम्मेदारी बताता रहा, लेकिन उसने कोई कान नहीं धरे और जो पायलट और को पायलट था वो दोनों खुशगपियों में मसरूफ थे। उनकी जो आवाज़ है उसका रिकॉर्ड मौजूद है और कोरोना की डिस्कशन वो कर रहे थे, वही उनके जेहन पर सवार था। इस दौरान ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है और ये पायलट की गफलत है और कंट्रोल जो टावर से कंट्रोलर है उसने भी बार वक्त कुछ चीज़ों के अंदर गफलत की है, नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया है, लिहाजा वो भी इसके अंदर जिम्मेदार करार पाता है। लेकिन इसके साथ कुछ और इंकशाफात हुए हैं और वो बड़े दिलचस्प हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि इस दौरान हमने कुछ और भी तहकीकात की, अगरचे ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस हुआ था जिसके अंदर कुछ जेली डिग्री जो है उस पर बात हुई थी और इस हवाले से आज भी हमने कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन किए हैं। तो उसके PIA के 400 में से 150 जो पायलट्स हैं वो मुमकिन तौर पर उनकी जेली लाइसेंस हैं और वो सेफ्टी के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए ख़तरा है। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक वो कह रहे हैं उनको हमने ग्राउंड कर दिया है, वो कोई फ्लाइट नहीं उड़ा सकेंगे। बगैर कायम बहुत से पायलट्स तनख्वाह ले रहे थे। 4 पायलट्स को
برخاست کیا جا رہا ہے، ان کے تمام ثبوت ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 1.5 سال میں کوئی فلائٹ آپریٹ نہ کرنے والے پائلٹس بھی پی آئی اے کے اندر تنخواہ لے رہے ہیں، اور پائلٹس کی شیڈولنگ کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ اوورآل وہ کہتے ہیں کہ بھوجا ایئر لائن کے اندر اور دیگر جو ایئر لائنز ہیں، ایئر بلیو وغیرہ، ان کے درمیان بھی یہ معاملات ہیں کہ جیلی ڈگریوں پر آئے ہوئے پائلٹس بغیر ٹریننگ کے ان کی جگہ پر امتحانات اور لوگ دیتے رہے ہیں، اور انسانی جانوں کا ضیاع کرنے کے لیے، کھیلنے کے لیے سیاسی طور پر وہ بھرتیاں ہوتی رہی ہیں، اور اس دوران وہ سیاسی بھرتیوں کے نتیجے کے اندر نااہل لوگ، انکمپیٹنٹ لوگ بھرتی ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اوورآل ایک طیارہ جو ہے اس کی رپورٹ وہ کہتے ہیں ہمیں ملی جو ٹیکنیکل بنیاد پر اس کا حادثہ ہوا، باقی جتنے حادثات ہوئے ہیں وہ پائلٹس اور اس عملے کی غفلت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اور صرف پائلٹس کے پاس جعلی ڈگریاں نہیں ہیں، بلکہ باقی جو عملہ ہے ان کے پاس بھی جعلی ڈگریاں ہیں۔ اس کے دوران وہ کہتے ہیں کہ 860 ٹوٹل پائلٹس ہیں پاکستان کے اندر، جن میں سے 262 افراد مشکوک قرار دیے گئے ہیں، چونکہ انہوں نے امتحان کے اندر وہ خود نہیں بیٹھے، کسی اور کا بٹھایا ہے، یا ہفتے اور اتوار کا دن امتحان جو ہے وہ تاریخ شو کی ہے، حالانکہ ان دنوں کے اندر امتحانات نہیں ہوتے۔ اس طرح کے معاملات، جیلی لائسنس اور یہ چیزیں جو ہے وہ ساری آگئی۔ میں نے رپورٹ کا آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ کس طرح نواز شریف اور زرداری اور یہ پچھلے جو 40 سال تک حکومت کرتے رہے ہیں یہ ذمہ دار ہیں، چونکہ اس سے پہلے جو لوگ تھے، آپ کو علم ہے کہ یہی پی آئی اے کی جو عملہ تھا، یہ تو یو اے ای اور اس طرح کی جو انٹرنیشنل آج کل بڑی فلائٹ آپریٹنگ کمپنیز ہیں ان کو بھی یہ باقاعدہ ٹریننگ دیا کرتے تھے، لیکن آج پی آئی اے کا یہ حال ہے کہ اس کی نجکاری کی باتیں ہوتی رہی، لیکن حکومت نے ابھی اس کو رد کر دیا۔ اور سٹیل مل کا حال آپ کے سامنے ہے، جہاں بھی نالائق لوگ آپ کو نظر آئیں گے، سیاسی بھرتیاں نظر آئیں گی، اور یہ سارا جو بیڑا غرق کرنے والے لوگ ہیں وہ یہی ہے۔ اور میں نے چند دن پہلے آپ کو اس کی ایک مثال دی تھی کہ یہ مشاہد اللہ خان جو ہے، یہ مشاہد اللہ، سینیٹر مشاہد اللہ، جو مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف کا بڑا ٹاؤٹ ہے، مریم نواز کا بڑا ٹاؤٹ ہے، وہ ایک کلی بھرتی ہوا تھا 1990 میں، اور پھر وہ وہاں سے کلی کے طور پر بھرتی ہو کر ریٹائر ہوا، اور اس نے چھوڑ دی، یہ سپروائزر کی حیثیت سے مستعفی ہوا۔ اس کا ایک بھائی وہ کنٹری مینیجر نیو یارک رہا اور وہاں سے ریٹائر ہوا۔ پھر ایک بھائی اس کا ساجد اللہ خان 1988 میں ٹریننگ آفیسر بھرتی ہوا، یہ بھی نیو یارک میں اسسٹنٹ اسٹیشن مینیجر رہا۔ اسی طرح ان کا ایک کزن متی اللہ، وہ بھی پیرس اسٹیشن میں رہا، پیرس اسٹیشن کے اندر موجود ہے اب بھی شاید۔ احمد ندیم پاشا ایک ان کا سالہ ہے، تو وہ بغیر کسی اسائنمنٹ کے کام کر رہا ہے۔ تو میں ویسے ایک مثال آپ کو دی ہے کہ اس طرح یہ لوگ اپنے خوشامدی لوگوں کو بھرتی کرتے رہے ہیں، اچھی اچھی جابز دی، اپرچونٹیز دی ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں دی ہیں، مراعات دی ہیں لاکھوں کے اندر، اور یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، اور اس طرح کے لوگ آگے بھرتی کر کے پی آئی اے کا بیڑا جو ہے وہ غرق کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح جعلی ڈگریاں، ایک وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی کے اندر کتنے ممبران کی جعلی ڈگریاں نکلی تھیں۔ جب جعلی ڈگریوں والے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں گے تو مجھے بتائیں اخلاقی طور پر وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کیسے جعلی ڈگری والے کو سزا دے سکتے ہیں، اور اس کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، ہیلتھ ہو، پی آئی اے ہو، سٹیل مل ہو، کوئی بھی شعبہ پکڑیں گے تو آپ کو جعلی ڈگریوں والے بھی نظر آئیں گے، سفارشی اور رشوت سے بھرتی دینے والے بھی ہوں گے۔ تو اصل یہ جو چارج ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ ان لوگوں کو لٹکانے کی ضرورت ہے اگر ریاست سزا دینا چاہتی ہے، اور حقیقت میں اگر یہ پوزیشن بنے کہ جن کے ادوار کے اندر یہ سیاسی بھرتیاں ہوئیں، جنہوں نے اتنی انسانی جانوں کو آج تک وہ ضائع کر چکے ہیں، اتنے پاکستان میں طیاروں کے حادثات ہوئے ہیں کہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ آج یہ پی آئی اے کا نہیں، باقی جو فلائٹس ہیں ان کا بھی کمپنیز کا پرابلم ہے۔ تو جعلی سرٹیفکیٹ اگر ثابت ہوتے ہیں، لائسنس ثابت ہوتے ہیں، غفلت نظر آتی ہے، تو یہ زرداری اور نواز شریف کی، میں نے آپ کو مشاہد اللہ کی مثال دی، اس طرح کی کئی مثالیں نظر آئیں گی۔ انہوں نے اسی طرح تمام ڈپارٹمنٹس کا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو جہاں پر یہ پائلٹ کنٹرولر کی غلطی آپ کہہ سکتے ہیں عملے کی، تو اس کے ساتھ ہی یہ ان جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اقتدار میں رہیں، ان کے خلاف بھی ایک چارج شیٹ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح جو شاہ زیب خان زادہ ہے
اور عائشہ بخش ہے، ان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیک نیوز کے حوالے سے کیوں درخواست دی گئی؟ یہ درخواست دینے والے احمد علی سید ہیں، اور یہ IM پاکستان ورلڈ وائڈ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کو چلاتے ہیں۔ نعیم بخاری اور نیّر علی رضوی ایڈوکیٹ صاحب نے یہ درخواست ان کے بہاف پر درج یعنی اندراج کروائی ہے، اس کا دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈیم فنڈ کے حوالے سے کچھ فیک نیوز دی ہیں شاہ زیب خان زادہ نے اور عائشہ بخش نے۔ عائشہ بخش جو ہے یہ خاتون اینکر ہے، GNN میں آج کل یہ پروگرام کرتی ہیں، اور یہ ذیشان بخش ہیں، ایک ہمارے بھائی ان کی ہمشیرہ بھی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جیو سے ان کا بھی تعلق رہا ہے، تو جیو جس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، بے شک وہ کسی اور چینل میں بھی چلا جائے تو وہ کچھ نہ کچھ اثرات اس کے اندر رہتے ہیں۔ تو ان کا بیسیکلی بلیم یہ تھا کہ یہ جو ڈیم فنڈ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ فنڈ کا جو قائم کیا تھا، اور وہ اس حوالے سے منفی رپورٹنگ کرتے رہے، فیک نیوز دیتے رہے کہ یہ فنڈ حکومت نے کچھ اور معاملات کے اندر خرچ کر دیا ہے، یوٹیلٹی بلز کے اندر ادا کر دیا، اور یہ وہ اس جگہ پر نہیں رہا۔ ظاہر جب اس طرح کی آپ فیک نیوز دیتے ہیں، یہی جہاں شاہ زیب خان زادہ، اس نے بھی یہی وفاداری کی میر شکیل الرحمان سے، اور جیو کی ایک جو پالیسی ہے کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے اور صحیح ٹکا کے جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے، اور اتنا جھوٹ بولنا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ سارا سچ یہی ہے۔ تو یہ اس طرح جھوٹ بول کر انہوں نے ادارے کو نقصان پہنچایا۔ ایک تو جو چیف جسٹس سے سابق ثاقب نثار صاحب، ان کی جو ساکھ تھی اس کو نقصان پہنچایا، ایک نیک نامی کو نقصان پہنچایا۔ اس درخواست کے اندر یہ بھی بتایا گیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب جب ڈیم فنڈ ایک قومی ایشو تھا اور پاکستان کا ایک بہت بڑا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس وقت ڈیم کا بننا، تو اس حوالے سے جب فیک نیوز دی گئی تو لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہوا، سوشل میڈیا پر بھی کمپین چلی، تو اس کا قومی کاز کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ لہذا استدعا یہ ہے کہ جیو اور یہ GNN دونوں ٹیلی ویژن چینلز کے ان پروگرامز پر پابندی لگائی جائے 2 سال کے لیے، اور ان کو جرمانہ بھی کیا جائے، اور اس طرح کے جو فیک نیوز دینے والے ہیں ان کو قید کی سزا بھی دی جائے، اور یہ ایک نشان عبرت کے طور پر سامنے رکھا جائے کہ آپ نے اس طرح کی زبان سے باتیں نکالی ہیں جس سے قومی کاز کو نقصان پہنچا، لوگوں نے فنڈ دینا بند کر دیا، اور یہ ملک کو نقصان ہو گیا۔ تو یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے درخواست دائر ہوئی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف جو ہے اس کے خلاف بھی نیب ان ایکشن ہو گیا ہے، اور نیب ظاہر ہے ان کو بھی سرٹیفائیڈ کرے گا، اس حوالے سے منی لانڈرنگ سے گزارے گا، اور ان کی جو کرپشن ہوگی، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو بنیاد بنایا ہے کہ ان کے بیوی بچوں کے ایسٹس کے روح سے آپ نے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو انویسٹمنٹ کی اس کا پیسہ کہاں سے آیا، منی ٹریل، وہی معاملات، آمدن سے زائد اثاثہ جات، ساری چیزیں جو ہے وہ بلا کے اب لاہور سینٹر نے ان کو نوٹس جاری کیا ہے۔ یقیناً وہ اس کے اندر 26 جون کو پیش ہوں گے، اپنے آپ کو وضاحت دیں گے، اور نیب 5-6 مہینے کے بعد، 2-4 مہینے کے بعد جو ہے وہ ان کو لانڈری سے نکالے گا، اور وکٹری کا نشان بنا کر وہ باہر آ رہے ہوں گے۔ یہ جو بے شرم قسم کا احتساب ہے، یہ قوم کے ساتھ بڑی زیادتی اور ظلم ہے۔ جس کو پکڑیں منطقی انجام تک پکڑیں، پہلے پہنچائیں۔ آپ پہلے کسی کو سزا نہیں دلاتے، آپ پروسیکیوشن صحیح نہیں کرتے، اس کے بعد وہ عدالت سے جا کر ضمانتوں پر رہا ہو جاتے ہیں، اور اب پوری قوم کے ساتھ یہ جو نیب کا ان ایکشن ہونا ہے یہ تماشا، اور میگا کرپشن جو سکینڈل ہیں وہ ان کو کسی بنیاد، جو زرداری اور شریف مافیا کے خلاف اربوں روپے کے پیسے ہیں، ان کو کسی بنیاد پر نیب کو پہنچانا چاہیے منطقی انجام پر، اور پھر کچھ اور ایشوز پکڑنے چاہیے۔ بہرحال یہ سب نے لوٹا ہے، سارے لٹیرے چور ڈاکو اکٹھے ہیں، ان کے خلاف بھرپور ایکشن ہونا چاہیے، نہ صرف نیب کا بلکہ اینٹی کرپشن، FIA، SCCP اور سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا ایکشن نظر آنا چاہیے۔ یقیناً آج کل وزیر اعظم اسی حوالے سے میٹنگز کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے یہ ایکشن آپ کو نظر بھی آئیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔